Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर अलबिर मुंबई की जानिब से मुनाकिद होने वाले सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस प्रोग्राम में हम रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में बहुत सारे आमाल जो अंजाम पाते हैं उससे मुताल्लिक़ बहुत सारी ज़ईफ़ मौज़ू और मुनकर रिवायात समाज के अंदर आम हो गई हैं और उसकी बुनियाद पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ज़ाइल, मुख्तलिफ़ किस्म के इबादात में ऐसी ज़ईफ़ और मौज़ू अहादीस से इस्तिदलाल करते और उसके ऊपर अमल करते हैं। तो आज की इस मजलिस के अंदर आपके सामने चंद ऐसी रिवायात जो ज़बान ज़द आम ख़ास हैं, लेकिन हकीकत में वो रिवायतें उनकी कोई इस्तिनादी हैसियत नहीं है, वो सनदन ज़ईफ़ है, मौज़ू हैं, मुनकर हैं। और हम जानते हैं कि जो रिवायात, जो हदीसें मुनकर, मौज़ू और ज़ईफ़ होती हैं वो काबिल अमल नहीं हुआ करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए वो सही अहादीस पर मुश्तमिल है और वही हमारे लिए काबिल अमल है। एक मुसलमान को जो है अमली ज़िंदगी के अंदर अपने अक़ाइद में, आमाल में, इबादात में ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात से हत्तल इम्कान इज्तनाब करना चाहिए। उससे अगर कोई चीज़ साबित होती है तो वो हमारे लिए काबिल अमल नहीं हुआ करती है। इसी बुनियाद पर हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के फ़जीलत के मामले में, रोज़ा के अहकाम की फ़जीलत के बारे में, या इसी तरीके से रोज़ा जैसी इबादत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करने में बहुत सारे मौज़ू और मनगढ़ंत अहादीस का सहारा लिया गया है और बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से जो है उन अहादीस को फ़जीलत के बाब में अपनी किताबों में, अपनी तकरीरों में, अपने खुतबात में उन चीज़ों को नक़ल किया है। और बहुत सारे खुतबाए किराम जुमा के खुतबे में, अपनी तकरीरों में ऐसी मौज़ू और मनगढ़ंत अहादीस को बयान करते हैं। तो इसकी बुनियाद पर हमें ये बात जाननी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी मारूफ़ मशहूर रिवायात जिसकी इस्तिनादी हैसियत बिल्कुल कमज़ोर है और जो सनदन इस लायक नहीं है कि उस हदीस पर अमल किया जाए, तो इस बुनियाद पर आज की इस मजलिस के अंदर कुछ ऐसी अहम तरीन रिवायात जो मारूफ़ और मशहूर हैं लेकिन हकीकत में ज़ईफ़, मौज़ू और मुनकर के दर्जे तक पहुँचती हैं, उन अहादीस का तज़किरा हम आज की इस मजलिस के अंदर करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहली हदीस, सूमू तसिह्हू। ये रिवायत मारूफ़ है, यानी कि तुम रोज़ा रखो, सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाओगे। रोज़ा रखना ये वाकई हमारी सेहतमंदी और तंदुरुस्ती के लिए ये बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीन चीज़ है। और रोज़ा के ज़रिया से आदमी के फज़लात, आदमी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ों से नजात पाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हदीस के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी रिवायात की निस्बत करना, ऐसी हदीसों को मंसूब करना, ये सही नहीं है। और इस तरह की सेहत व तंदुरुस्ती के बारे में कि एक आदमी अगर रोज़ा रखता है तो वो तवाना व तंदुरुस्त हो जाएगा, इस बारे में, इसकी फ़जीलत के मामले में कोई ऐसी हदीस जो है इस तरह की वारिद नहीं है। ये रिवायत अल्लामा इराक़ी रहमहुल्लाह ने, इसी तरीके से इमाम अल-मुनावी रहमहुल्लाह, अल्लामा उक़ैली और शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ कहा है। और इसी तरीके से अल्लामा सागानी रहमहुल्लाह और अल्लामा शौकानी ने इस हदीस को मौज़ू और मनगढ़ंत करार दिया है। तो इसकी बुनियाद पर ऐसी रिवायात को बयान करने से माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़जीलत के मामले में एक आदमी को इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरी हदीस कि वह हुआ शहरुन अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। ये रिवायत भी बहुत सारी अहादीस की किताबों में ये रिवायत दर्ज है, लेकिन हकीकत ये है कि ये रिवायत सनदन सख्त ज़ईफ़ है। और इस हदीस के अंदर ये बात कही गई है कि माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ये ऐसा महीना है कि इसका पहला अशरा ये रहमत है, इसका बीच का अशरा मग़फ़िरत है और इसका आखिरी अशरा
یہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو معنوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ ہمارے لیے بخششوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے کا، گڑ گڑانے کا، معافی تلافی کا یہ مہینہ ہے۔ اور اس کے اندر ایک بندے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں بندہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہنم سے خلاصی انسان پاتا ہے۔ تو یہ چیز اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن یہ روایت کہ اس میں جو 3 عشروں کو 3 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، دراصل اس طرح کا کوئی ثبوت اور اس طرح کی کوئی روایت جو ہے نہیں ہے۔ اور یہ روایت جو ہے، اس روایت کے بارے میں علامہ عقیلی رحمہ اللہ نے الضعفاء کے اندر کہا لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وقال البانی ضعیف جدا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور اس کو ضعیف جدا یعنی بہت ہی کمزور روایت قرار دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں وقال فی الضعیفہ، شیخ البانی نے سلسلہ الضعیفہ کے اندر ایک جگہ پر اس حدیث پر منکر ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ایسے ہی ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ نے کہا حدیث باطل، یہ حدیث باطل اور من گھڑت ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بظاہر عام طور پر خطباء کرام اپنی تقریروں میں اس حدیث کو لچھیدار انداز میں بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس حدیث کو فضیلت کے معاملے میں اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے، لیکن حقیقت میں ماہ رمضان کی فضیلت، اس کے روزوں کی حیثیت اور اہمیت، جہنم سے خلاصی، اللہ کی رحمتوں کے نزول اور برکات کا یہ مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ اصلاً صحیح نہیں ہے۔ اصل میں میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی جو وارد ہوئی ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک چاہے ضعیف حدیث فضائل میں ہو، مسائل میں ہو، احکام میں ہو، عقیدہ کے باب میں ہو، معاملات میں ہو، جہاں کہیں بھی حدیث ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت جھوٹی ہے، درست نہیں ہے، تو وہ حدیث کسی جگہ میں معتبر قرار نہیں پاتی۔ جمہور علماء کی رائے یہی ہے۔ بعض علماء نے جو یہ بات کہی ہے کہ ایسی ضعیف حدیث جس میں اگر کوئی کسی عمل کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہاں مراد ضعیف جدہ یعنی ضعیف منکر موضوع اور بالکل کمزور روایت مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایسی روایت جو حسن درجے تک پہنچتی ہو، جو قابل عمل ہو، جس کی فضیلت معتبر ہو۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ ہمارا جو اصل دین ہے، دین اسلام، اس کی 2 اساس ہے، قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ تو ہمیں اور آپ کو بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق اور اس کے روزوں سے متعلق جو اس قسم کی من گھڑت اور موضوع روایات اور ضعیف اور کمزور روایات جو بیان کی جاتی ہیں، اس سے ہمیں حتی الامکان اجتناب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھیں تو پورا مہینہ، ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اس کا ہر دن، اس کی ہر رات، اس کی ہر گھڑی، ہر وقت یہ بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غفران، اس کی بخشش بڑھتی ہے، جہنم سے خلاصی اور گردنیں آزاد کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے یہ چیز پورا مہینہ، جیسا کہ سنن ترمذی کی وہ صحیح روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو نادى مناد من السماء، ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والو آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر و فساد میں، برائیوں معصیتوں میں ڈوبے رہنے والو پیچھے ہٹ جاؤ، وللہ اتقاء من النار، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے اس مبارک مہینے کے اندر آزاد کرتا ہے، ان راتوں کے اندر آزاد کرتا ہے۔ اور وذالک کل لیلہ، اور یہ عمل ہر رات، اللہ تبارک و تعالی ہر رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ جہنم کی خلاصی یہ صرف آخری عشرہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پورا مہینہ، اس کی ساری راتیں، سارے دن،
یہ فضائل اور عبادات کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اس ساری مہینے میں، راتوں میں، دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے اندر، توبہ و استغفار کے اندر آدمی کو لگنا چاہیے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں ایک معروف روایت جو ہر شخص کے جو ہے پڑھے لکھے شخص کی زبان زد عام ہوتی ہے، اور لوگ اس کو بہت ہی جو ہے زیادہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، اس حدیث میں کہا گیا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو نظر اللہ الی خلقی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف جب نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو لم یعذبہ ابدا، اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفْ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہزار ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ 29 جو ہے جب 29ویں رات ہوتی ہے تو اعتق اللہ فیہا مثل جمیع ما اعتق فی الشہر کلی، اللہ تبارک و تعالی جتنا گردنوں کو آزاد اور جہنم سے خلاصی پورے مہینے میں دیتا ہے، آزاد کرتا ہے بندوں کو، اسی کے مثل 29ویں تاریخ کو، رمضان کی 29ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ روایت بھی کیا ہے، بظاہر معنوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز بڑھا دی گئی ہے، 29ویں رمضان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں سارے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ پر معتبر ہے، اور یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ قال الالبانی فی الضعیفہ، شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الضعیفہ کے اندر 5468 نمبر کی حدیث میں حدیث موضوع، اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوعات میں، اور اسی طریقے سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد المجموعہ میں بھی اس حدیث کو موضوع اور منغلط کے ضمن میں داخل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایتیں رمضان المبارک اور اس کے روزوں سے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے، لو علم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنہ کلہا، اگر بندے میری امت کے لوگ اگر جان لے اس بات کو کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر فضیلتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو وہ تمنا کریں کہ پورا سال روزے کا ہی مہینہ ہو، پورا سال ہمیں روزہ ہی ہم رکھیں۔ تو اس طریقے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اسی روایت کے آگے حصے میں بیان ہوا ہے کہ ان الجنہ تزین لرمضان من رأس الحول الی الحول، کہ پورا سال رمضان المبارک کہ اس بابرکت مہینے کی آمد کے استقبال میں جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور جنت کو اس طریقے سے جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اور حتی اذا کان اول یوم من رمضان، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو حبت ریح من تحت العرش، جو ہے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، فصفقت ورق الجنہ، جو جنت کے جو ہے پتوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی، فتنظر الحور العین، جو ہے وہ حور عین اسے دیکھتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے کہتی ہیں یا رب اجعل لنا من عبادک، اے پروردگار اس بابرکت مہینے میں تیرے وہ بندے جو تیری عبادت، تیری بندگی میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں ہمارا شوہر بنا دے۔ تو اس قسم کی یہ روایت بھی مسند ابی اعلیٰ کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس روایت کو بھی امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوعات میں نقل کیا ہے، ایسے ہی شیخ البانی، شیخ شوکانی اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ تو لوگوں نے اس طرح سے، ایسے لوگوں نے جھوٹی، من گھڑت اور موضوع روایتیں اس باب میں بیان کی ہیں۔ ناظرین ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے، اور بھی بہت ساری ایسی روایات جو سماج اور معاشرہ کے اندر مشہور ہو گئی ہیں لیکن حقیقت میں ان کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ramadan, Ramadan, Ramadan.